अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब आपके अंदर का हीरो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। सामीन, आप जानते हैं कि दारुशऊर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज़ को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सके। सामीन, इस नशिस्त में हम द हीरो यानी आपके अंदर का हीरो के चौथे और आखिरी हिस्से का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है फतह। तो आइए शुरू करते हैं। इनाम। आपने खेलों के मुकाबले या चैंपियनशिप जीतने पर स्पोर्ट्स टीमों की नाकाबिले बयान खुशी को देखा होगा। आपने देखा होगा कि गोल्ड मेडल्स जीतने पर एथलीट्स की खुशी का क्या आलम होता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर खिलाड़ी किस कदर पुरमसरत और पुरजोश होते हैं। उनकी खुशी इस कदर भरपूर होती है कि ये आपको अपने अंदर महसूस होती है और आप जोश से इस कदर भर जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन आपकी खुशी और मुसरत इस खुशी का उशरे अशीर भी नहीं जो खुद ये खिलाड़ी फतह करने पर अपने अंदर महसूस करते हैं। आपको इसका अंदाज़ा उस वक्त हो सकता है जब आप सफ़र के लिए एक एक कदम उठाते हुए साबित कदमी के साथ चैलेंजों पर काबू पाते हैं और रुकावटों को अबूर करते हैं। इसके बाद ही आप इस तजर्बे को हकीकी मानों में महसूस कर सकते हैं जो आपको कामयाबी हासिल करके हतमी इनाम की सूरत में मिलता है। पीटर बरवाश कहते हैं, हमने हकीकत में निहायत हैरत अंगेज और सबसे शानदार जिंदगियों को तख्लीक कर लिया था। आज हम इन 17 कंपनियों में से वाहिद कंपनी रह गए हैं जो हमारे साथ वजूद में आई थी। बाकी तमाम कंपनियां खत्म हो चुकी हैं। टेनिस को 134 मुल्कों में ले जाने का जो विजन था उसे हासिल किया जा चुका है। लिज मरे कहती हैं, मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तीन लम्हा वो था जब मुझे हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिली और पहली बार मुझे शुरका के एक इज्तिमा से खिताब करने का मौका मिला। मैं अपने दोस्तों से कहा करती थी, ये जो कुछ भी हो रहा है किसी फिल्म की तरह लगता है, ये कोई किताब महसूस होती है। और इसके बाद वाकई मेरी ज़िंदगी के हवाले से एक फ़िल्म बनाई गई और इसके बाद मैंने एक किताब लिखी। इससे मुझे एक बार फिर यकीन हो गया कि दुनिया एक जादू जैसी कोई शय है। जी.एम. राव कहते हैं, जिंदगी ने मुझसे इससे ज्यादा दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। अगर मैं अपने ख्वाबों को हासिल करने की कोशिश ना करता तो मैं एक आम जिंदगी गुजार रहा होता। आपने ख्वाबों की कामयाबी का हतमी इनाम ये नहीं होता कि आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है, बल्कि ये इनाम एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। अपने ख्वाबों को मज़ीद आगे बढ़ाने और इन पर एक और बेहतर ज़िंदगी की तामीर के साथ अचानक मुआशी इनामात और लातादाद मौक़े की बारिश शुरू हो जाती है। दौलत, मौक़े और कामयाबी अपने साथ आज़ादी का एक शानदार एहसास लेकर आते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी इस लुत्फ़ और इत्मीनान का मुकाबला नहीं कर सकते जो आपको ये सोचकर हासिल होता है कि आपने ये सब कुछ कर लिया और कुछ ना होने के बावजूद बहुत कुछ हासिल कर लिया होता है। एनास्टासिया सोयर लिखती हैं, आपके ख्वाब का रास्ता जितना बड़ा होता है, पैसा भी उतना बड़ा होगा। हर ख्वाब का एक माली इनाम होता है। जब कामयाबी हासिल होती है तो इस बात का सबसे ज़्यादा इम्कान होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को एक ऐसे मकाम पर खड़ा पाएंगे जहां से आप सब कुछ हासिल करने के काबिल होंगे। मैं एक इंतहाई सफ़ेदपोश घराने में पैदा हुई और हमारा आगाज़ खासी हद तक गुर्बत पर मबनी था। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल में परवान चढ़ी जिसमें मुझे अपनी फ़ैमिली का भरपूर प्यार हासिल था। मेरे वालिदैन ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, लेकिन उनका गुज़ारा हमेशा मुश्किल से होता था। मेरे डैडी का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ ना सिर्फ़ अपने ज़िंदगी के प्यार से महरूम हो गईं, बल्कि वो माली तौर पर भी मुश्किलात में घिर गईं। उनके पास आमदन का कोई ज़रिया ना था। मेरे वालिद मेरी फ़िल्म और किताब द सीक्रेट की कामयाबी से पहले ही इंतकाल कर गए थे, लिहाज़ा वो मेरे ख्वाब को पूरा होते हुए ना देख सके। लेकिन मेरी माँ ने देखा। उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़ारा किया था, लेकिन द सीक्रेट की आलमगीर कामयाबी के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो एक दुकान में गई जहां से उन्होंने अपने लिए बहुत से कपड़े और दीगर अशिया खरीदी। उनकी आंखों में इसलिए आंसू थे कि उन्होंने पहली मर्तबा बगैर कीमत पूछे इतने ज़्यादा कपड़े और सामान खरीदा था। अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे वालिदैन मिले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और आपको परवरिश देने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, तो आप जान लें कि मेरे इस हवाले से क्या एहसासात होंगे। मैं अपनी माँ का एहसान कभी नहीं उतार सकती और कभी इनको इस शय की बराबरी नहीं दे सकती जो उन्होंने मुझे इस ज़िंदगी में दी थी। ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए काम करना।
دنیا میں اس سے شاندار احساس اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خوابوں کو پالیں اور ان کے ساتھ جئیں۔ زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے کام کرنا، پیر کے روز جاگنا اور اس پر بے حد خوش ہونا، اپنے کام سے اس قدر پیار کرنا کہ آپ کو چھٹیاں بور دکھائی دینے لگیں، اصل جینا یہی ہے۔ مجھے نہ صرف اپنی زندگی سے پیار ہے بلکہ اپنے کام سے بھی عشق ہے۔ کام سے عشق مجھے زندگی سے پیار کو بڑھاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے دی سیکرٹ فلم خریدنے کی کوشش کی اور اس کے عوض بھاری رقم کی بھی پیشکش کی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں قرضوں کے پہاڑ تلے دبی ہوئی تھی اور فلم ریلیز کرنے کا کوئی طریقہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن فلم کو فروخت کرنے کا خیال میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ میرے لیے اس طرح جیسے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور جینے کا مقصد ہی فروخت کر ڈالا ہو۔ دنیا کے سب سے بڑی دولت بھی اس کے آگے کچھ نہیں تھی۔ اپنے خواب کو پورا کرنے سے حاصل ہونے والا انعام لطف اندوز ہونا، اور یہ بہت ہی عظیم الشان احساس ہے۔ جو بھی انسان اپنے خوابوں کو پورا کر لیتا ہے وہ ان تمام انعامات سے لطف اندوز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اس بات کا بھرپور امکان ہوتا ہے کہ آپ اپنے خواب کے پورا ہونے سے پرجوش اور خوشی سے بھر جائیں اور اپنی کامیابی سے مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے خواب کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں، کیونکہ اس وقت یہ آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ آپ میں اتنی خصوصیات اور صلاحیتیں ہیں، آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کی کہانی کا اختتام نہیں۔ اپنے اندر کے ہیرو کو بیدار کرنے کے سفر پر جاتے ہوئے آپ کو ایک اور بنیادی قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور یہی وہ حتمی قدم ہوتا ہے جو وہ تبدیلی لے کر آتا ہے جو ایک انسان کو ہیرو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک زندگی جینے کے قابل۔ جذبے کی وہ آگ جو آپ نے اپنے خواب کو پورا کرتے ہوئے محسوس کی تھی، اب ہمدردی کی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آپ اس عزم کے ساتھ گھر کو لوٹتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی کہانی سنا سکیں اور ان کی مدد کر سکیں جو اسی طرح بے بس اور لاچار ہیں جس طرح آپ کبھی تھے۔ آپ ان کی تکلیف کو جانتے ہیں، آپ ان کی نا امیدی کے احساس کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود بھی اس کا تجربہ کیا تھا، اور آپ کے اندر وہ سب سے طاقتور اور عظیم پکار بلند ہوتی ہے: آپ نے جو بھی تجربہ اور کامیابی حاصل کی ہے اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں، اور اس کے ذریعے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ان میں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے قوت جنم لے۔ جوزف کیمبل کہتے ہیں، جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اپنی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے شعور کے ایک مثالی انقلاب سے گزرتے ہیں۔ جب تمام کامیابیاں اور تمام انعامات حاصل کر لیے جاتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک ایسا وین جو آپ سے بھی بڑا ہوتا ہے آپ کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور آپ کے اندر سے ایک ہیرو جنم لیتا ہے۔ اس وقت آپ خود کو مجبور پاتے ہیں کہ اس چیز جسے آب حیات کا طلسم کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنے سفر کے دوران جو کچھ سیکھا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اور اپنی کامیابیوں میں اتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک بنائیں جتنا کہ ممکن ہو سکے۔ لز مرے کہتی ہیں، جب میں اپنی زندگی کو اس طرح استعمال کرتی ہوں جس سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو تو میں خود کو زیادہ زندہ محسوس کرتی ہوں۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں، میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ مجھے معاشرے نے دیا ہے۔ اب میں اپنی اس ذمہ داری کو شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ پورے معاشرے کا شکریہ ادا کروں اور سماجی ذمہ داریوں کو اپنے اقدار کا حصہ بناؤں۔ جب آپ اپنے اندر کے ہیرو کو بیدار کرنے کا سفر مکمل کر لیتے ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو بے شمار لوگوں کی مدد حاصل نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی اپنے راستے کے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو اس تمام کامیابی سے احسان مندی کا جو انتہائی گہرا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے ہمدردی کا زبردست ترین احساس پیدا ہوتا ہے جو ابھی تک جد و جہد کر رہے ہیں، پھر آپ خود کو ان کی مدد سے روک نہیں پاتے۔ ہمدردی کے جذبے کی یہ آگ اس قدر حرارت سے بھرپور ہوتی ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں اور آپ چاہے کتنے ہی لوگوں کی مدد کر چکے ہوں، آپ کے اندر مزید مدد کرنے اور مزید دینے کا جذبہ بیدار ہوتا رہتا ہے۔ ہیرو کے اس سفر میں حتمی قدم یہی نہیں کہ آپ محض کسی فلاحی تنظیم کے لیے مخصوص رقم کا چیک لکھ کر دے دیں۔ اصل قدم تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کام کے لیے اپنا وقت، توانائی اور جذبہ صرف کریں جو آپ کے دل میں دھڑکتا ہو۔ اصل قدم تو یہ ہے کہ آپ ایسے مخصوص افراد کو تلاش کریں جن کو اس قسم کے نامساعد حالات کا سامنا ہے جن کا کبھی آپ کو تھا، یا آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کو اپنے خوابوں کو پانے کے لیے ان چیزوں کی کمی کا سامنا تھا۔ پھر تمام مہارت اور قابلیت کے ساتھ آپ ان طریقوں سے دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے نکلتے ہیں جن طریقوں کو اختیار کر کے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا تھا۔ انسٹازیا سوئر لکھتی ہیں، میں جنوبی افریقہ گئی تھی جہاں اوپرا ونفرے نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولا تھا۔ میں نے اوپرا ونفرے کو اس سے زیادہ خوش اور جوش میں کبھی نہیں دیکھا۔
اس موقع پر اس کی توانائی ناقابل فراموش تھی، کیونکہ وہ ان لڑکیوں کی زندگی تبدیل کر رہی تھی۔ زندگی میں کچھ پانے کے بعد واپس لوٹانا ایک واقعی ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ کامیاب لوگ یہ بات جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کے لیے صرف پیسہ دے دینا ہی کافی نہیں۔ جو لوگ اپنی کامیابی کا سفر مکمل کر چکے ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شدت سے مصروف کار ہوتے ہیں کہ وہ جو پیسہ لوگوں کو دیں گے، اس سے ان کو وہ مواقع اور وسائل ملیں گے جن سے وہ اپنی زندگیوں کو خود تبدیل کریں۔ تحریک، حوصلہ افزائی اور امید بھی ایسی ہی چیزیں ہیں جو آپ روزانہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر پیسہ دینے کے مقابلے میں لوگوں کو کہیں زیادہ کام آتی ہیں۔ مائیکل ایکٹن سمتھ کہتے ہیں، ایک چیز جو میں ابھی اسی وقت کرنا پسند کروں گا وہ اسکول کے بچوں کو انسپائر کرنا ہے۔ بہت سے بچے شاید جانتے ہی نہ ہوں کہ کاروبار اور بزنس کیا ہوتا ہے، لیکن ان سے بات کر کے اور ان کو انسپائر کر کے کچھ بچوں کو تو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار تخلیق کر سکیں اور اپنے لیے ایک بھرپور اور مطمئن زندگی گزار سکیں۔ جس لمحے دی سیکرٹ کمپنی کو اس کی آمدن کا پہلا ڈالر موصول ہوا، یعنی منافع حاصل کرنے سے پہلے بہت پہلے ہی ہماری کمپنی نے تہیہ کر لیا تھا کہ آمدن کا ایک قابل ذکر حصہ ان نان پروفٹ تنظیموں کو دیا جائے گا جو دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ان کی زندگی بنانے کے لیے بہتر امداد فراہم کر رہی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے ہیرو کے سفر میں کہاں پہنچ چکے ہیں یا آپ نے ابھی سفر شروع نہیں کیا۔ آپ آج اور ابھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑے، آپ اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ کے لیے ایک اہم گائیڈ لائن ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ کو کس وقت مدد کرنی چاہیے اور کس وقت نہیں۔ اس گائیڈ لائن کو اپنا کر آپ حقیقی معنوں میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ لائن یوں ہے: کسی کی ایسے معاملے میں مدد نہ کریں جس کو وہ خود آسانی سے کر سکتا ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مدد نہیں کریں گے بلکہ انہیں محتاج اور بے اختیار بنائیں گے۔ آپ ان سے دشمنی کریں گے۔ لوگوں کی مدد کرنے اور ان کو محتاج بنانے میں بہت معمولی فرق ہے۔ لہٰذا لوگوں کی ان معاملات میں مدد نہ کریں جن میں آپ کو علم ہو کہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتے اور بالکل بے بس ہے۔ اس لیے آپ ان کو انسپائر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان میں خود پر یقین پیدا کرنے کا جذبہ جگائیں، اور ساتھ ہی انہیں وہ مواقع فراہم کریں جس کا ذریعے وہ خود کو اپنے خراب حالات سے نکال سکیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ان کو بااختیار بنائیں گے اور ان میں محتاجی ختم کریں گے، اور کسی کی اس سے بڑی مدد اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کو بااختیار کیا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔ پیٹر فویو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو یا تو اپنا وقت دے سکتے ہیں یا اپنے ذرائع فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مدد کر کے حقیقت میں اپنے ہی وجود کو بیش قیمت بناتے ہیں۔ جان پال ڈیجوریا کہتے ہیں، ہم جب 6 سال کے تھے تو کرسمس کے موقع پر ہماری ماں مجھے اور میرے بھائی کو لاس اینجلس کے نواحی علاقے میں لے جایا کرتی تھی۔ ہم جب وہاں ہوتے تو وہ ہمیں 10 سینٹس دیتی اور وہاں پر موجود ایک گھنٹی بجاتے آدمی کی ٹوکری میں ڈالنے کو کہتی۔ ایک بار ہم نے ٹوکری میں پیسے ڈالنے کے بعد ماں سے پوچھا کہ وہ اس آدمی کو 1 ڈائم کیوں دیتی ہے۔ ان دنوں ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے اور 1 ڈائم اتنی رقم تھی جس سے سوڈا کی ایک بڑی بوتل اور 3 کے قریب کینڈی بارز مل جاتے تھے۔ ہم نے جب یہ پوچھا تو ماں کا جواب تھا، یہ سالویشن آرمی کے لیے ہے۔ سالویشن آرمی بے گھر لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ بچوں، یاد رکھنا اور اس کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لینا کہ تمہارے پاس کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، لوگوں کی مدد کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس سے بھی کچھ کم ہو جو آپ کے پاس ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کی مدد کرو۔ ماں کی یہ بات آج تک میرے اندر بیٹھی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کامیابی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر آپ کامیابی میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے تو یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ جب آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے آپ کتنی ہی کم یا زیادہ کیوں نہ ہو، آپ کو کسی کی مدد کر کے جو خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ حقیقت میں یہ خوشی اور اطمینان اور لطف اتنا شاندار ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کو جس خواب کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے اندر کے ہیرو کو جگانے کے سفر پر جاتے ہوئے اس حتمی قدم پر پہنچ جائیں جہاں ایک ایسا وین آپ پر غلبہ حاصل کر لے جو خود آپ کے وجود سے کہیں بڑا ہے۔ آپ کے اندر چھپا ہیرو۔ اپنے ہیرو کے سفر کا آخری قدم اٹھانے کے بعد آپ ایک بھرپور اور مکمل انسان بن جاتے ہیں، ایک سچے اور حقیقی ہیرو۔ آپ کا ذہن اور لاشعور جو اس وقت محدود تھا جب آپ نے اس سیارہ زمین پر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اب ایک انقلاب سے گزر چکا ہے۔ یہ لا علمی سے علم تک پہنچنے کا انقلاب ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے کہ پہلے آپ کو زندگی کے جو حالات بے نظم
اور بے سبب دکھائی دیتے تھے، اس میں اب واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کیسی صفائی، نفاست اور قابل فہم طریقے سے کام کرتی ہے۔ جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے اپنے اندر ہمدردی اور جذبہ پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کا ذہن کائنات کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب آپ کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ گہرا ہو جاتا ہے تو الجھاؤ، اذیت اور خوف غائب ہونے لگتا ہے، اور ان کی جگہ عقل اور فہم آ جاتے ہیں۔ وہ اس علم سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمین میں ہم سب ایک خاندان ہیں، اور آپ ایک مکمل، پرسکون اور لطف سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کی اس صلاحیت کو جانتی ہوں جو آپ کے اندر ہے۔ میں ان مثالی خصوصیات اور طاقتوں کے بارے میں بھی جانتی ہوں جو آپ کے اندر آ چکی ہیں۔ یہ آپ کی کہانی ہے، لیکن اس میں رنگ آپ بھر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہیرو کا سفر ہے، لیکن آپ ہی اس کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نقشہ اور سمتنما آ چکا ہے، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ہر قدم اور آپ کے ہر فیصلے پر ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ پیٹر فویو کہتے ہیں، آپ ایک زیادہ پرمسرت اور بھرپور وجود حاصل کر سکتے ہیں۔ انقلاب خود آپ کے اندر چھپا ہوا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں اور آپ کے حالات کیا ہیں۔ لائن بیچلی کہتی ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے کہ اس کی اہمیت اس وقت تک کچھ نہیں جب تک آپ خود اپنے اندر یقین پیدا نہیں کر لیتے۔ خود پر یقین کریں اور زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ سب کچھ کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ پیٹ کیرل لکھتے ہیں، ہم انسانوں کے پاس طاقت ہے۔ اکثر ہم اپنی طاقت کا اندازہ ان لوگوں کے ذریعے لگاتے ہیں جو صاحبان رائے ہوتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارا پس منظر کیا ہے۔ ہم خود کو کریڈٹ نہیں دیتے کہ ہمارے پاس خود اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اسے تخلیق کر سکتے ہیں۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں اور کبھی ان کو فراموش نہ کریں۔ ثابت قدمی اور خود پر یقین سے کام کریں تو آپ کو خوابوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہر سفر ایک خواب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور آپ کا اپنے خواب پر مکمل یقین اور ایمان کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جان پال ڈیجوریا کہتے ہیں، کامیاب اور ناکام لوگوں میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ کسی چیز کی توقع نہیں کرتے۔ جائیں اور خود کچھ کر کے دکھائیں۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو کوشش کرتے رہیں تا وقت کہ کامیابی حاصل نہ ہو جائے۔ سب میں یہ طاقت ہے، آپ میں بھی یہ طاقت ہے۔ لزمرے کہتی ہیں، ہم سب زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی بعد میں تشریح کی جاتی ہے۔ یہ ایک کہانی جو ہم خود کو سناتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور یہاں پر کیوں ہیں، اور یہی چیز ہمارے تجربات کے معیار کا تعین کرتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اس کہانی کو کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنی زندگی کے مصنف صرف آپ خود ہیں اور ہمیشہ آپ ہی رہیں گے۔ پیٹر فویو کہتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کتنی زور سے چلا سکتا ہوں کہ ہر کوئی سن لے کہ آپ ایک ہیرو ہیں۔ ہر انسان ایک ہیرو ہے۔ اپنی دنیا میں آپ بھی ایک ہیرو بن سکتے ہیں۔ آپ کا ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں، ہر وہ کام جو آپ اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر وہ خواب جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، ابدی خوشی حاصل کرنے کی آپ کی خواہش اور کوشش ہے۔ آپ ابدی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اس کے لیے ہر چوٹی کو سر کریں گے اور ہر گھاٹی میں اتریں گے، اور آخر کار اپنے سفر کے آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جس ابدی خوشی کی دریافت کے لیے آپ کوشاں تھے وہ آپ کی اپنی ذات کی دریافت میں پوشیدہ ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے یہ ہیرو کے سفر کی تکمیل ہے۔ یہ صرف آپ ہیں جو دریافتوں کے اس عظیم سفر کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ صرف آپ ہی اس سچائی کو دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ صرف آپ ہی اپنے اندر چھپے ہیرو کو دریافت کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ دریافت نہیں کر لیتے، آپ کے اندر چھپا ہیرو آپ کو پکارتا رہے گا۔ والسلام۔